अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और मैं हूं शहरबानो अवान। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस सदी के सबसे बड़े मुआहदे की। आपको बताएंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात का तारीखी मोड़ पहुंच चुका है। रियाद में एक ऐसा दिफाई मुआहदा तय पाया जिसने खित्ते में नई समत मुतय्यन करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर जारहियत दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगी, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब अब एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दीवार की तरह खड़े होंगे। ये मुआहदा सिर्फ कागजी नहीं, अमली तौर पर दिफाई ताउन, सलामती और अमन की मुश्तरका ज़मानत है। मुश्तरका इलामिया में कहा गया कि 8 दहाइयों पर मुहित पाक सऊदी ताल्लुकात अब मज़ीद गहरे और स्ट्रेटेजिक हो चुके हैं। और ये मुआहदा हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की शमूलियत और दोनों ममालिक के एतमाद की नई मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रियाद पहुँचने पर शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। किंग खालिद एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी दी गई, शाही महल में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सऊदी एयरफोर्स के तैयारों की फ़ज़ाई हिफाजत। ये सब इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता सिर्फ सिफारती नहीं, दिलों का रिश्ता है। ये दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, इसके अलावा मईशत और सिफारतकारी में नए दरवाजे खोलेगा। और इसमें पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जारहियत का जवाब मुश्तरका ताकत से दिया जाएगा। ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान भारत ने इसराइल की हिमायत की, जबकि पाक भारत तनाज़े में इसराइल ने भारत की मदद की थी। मशरिक़ वस्ता में अहम पेशरफ्त के दौरान पाकिस्तानी किरदार को मरकज़ी अहमियत हासिल होने पर भारत में इस वक्त काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट से भारत में सख्त आग सी लगी हुई है। भारतीय वजारत ख़ारजा का ये कहना है कि हम अपनी कौमी सलामती के साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखकर इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और इस पर काम जारी है। भारतीय सहाफ़ी सियासिन हैदर ने एक्स पर लिखा है कि कतर की सलामती ख़तरे में पड़ने के बाद पाक सऊदी अरब मुआहदा ऑपरेशन सिंदूर के लिए इसका क्या मतलब होगा, जो कि पहले से जारी है। जबकि भारत में कांग्रेस पार्टी के रुकन तेजस्वी प्रकाश ने इस मुआहदे को हैरान कुन करार दे दिया। उनका कहना है कि इस मुआहदे से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजीद मजबूत होगी और भारत का मशरिक़ वस्ता में असर और रसूख कम हो जाएगा। अभी से उनको अंदाज़ा हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि दिफाई तजियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर जमील साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये साइन हो चुका है। आप क्या समझते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, कितनी बड़ी कामयाबी है सऊदीया के लिए, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं? यकीनन ये तो एक तारीख का एक अहम मोड़ है। ये और बात है कि हमारी तारीखी ताल्लुकात सऊदी अरब से रहे हैं। हमारे 1967 में एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत हमारी डिफेंस कोऑपरेशन और हम उस सिलसिले में सऊदी अरब में अपने ट्रुप्स भी भेजते रहे, अपने अफराती कुव्वत भी भेजते रहे हैं और मैं इसी ज़माने में उसका एक हिस्सा भी रहा हूँ। तो हमारी कोऑपरेशन तो चल रही है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, ये एक नई नवीद लेके आया है इस पूरे खित्ते में। इसको मैं बाद में आऊँगा जियोपॉलिटिकल तराजुर में बयान करने के लिए, लेकिन पहले इसकी कलीदी अहमियत ये है कि एक मुल्क जो कि माशी लिहाज से उफक पर एक बहुत कवी मुल्क समझा जाता है, जिसकी कि 900 बिलियन से ज़्यादा की सॉवरेन वेल्थ फंड है, बाकी दौलत के अलावा जो पेट्रो डॉलर से माला माल है, और दूसरा मुल्क अपनी जोर बाजू, अपनी अस्करी सलाहियत और अपनी कुव्वत, उसके लिहाज से उसका बोल बाला है। ये दोनों कुव्वतें जब मिल जाती हैं तो फिर जाहिर है इनका संगम एक बहुत ताकतवर एक मुआहदे के तहत उभरता है। और इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है, दुनिया में ऐसे मुआहदे बड़े कम हैं। चंद मुआहदों का मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। स्पेन का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जापान का है और फिलीपीन का मुआहदा है अमेरिका के साथ। बिल्कुल इससे मिलता जुलता मुआहदा है कि अगर एक मुल्क पे हमला हुआ तो दूसरे मुल्क पर समझा जाएगा। वो प्रोटेक्शन के लिहाज से किया गया था। अमेरिका प्रोटेक्शन देना चाहता था इस मुल्क में, उन्होंने खदशात जाहिर किए थे चाइना से, जिसकी वजह से खैर वो एक दूसरा किस्सा हो जाएगा। लेकिन बायलैटरल जो ये डिफेंस पैक्ट होती हैं इस नमूने के, जो हम आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, तो वो बेसिकली इंटरनेशनल निज़ाम के तहत होते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 8 के तहत हम रीजनल इदारे बनाते हैं। और OIC का अगर मैं जिक्र करूं
جو کہ اس سے پہلے کوئی زیادہ متحرک اور وہ نہیں رہا اور اب بھی نہیں رہا، جو 15 تاریخ کو ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، لیکن اس پہ پرائم منسٹر نے ہمارے پاکستان نے اپنا موقف بڑا صاف کر کے رکھ دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں، اور انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی کہ ایک ٹاسک فورس ہونا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل درست باتیں کی ہیں، اور پاکستان کا رول جو ہے بڑا لیڈنگ ہمیں آنے والے دنوں میں نظر بھی آ رہا ہے، اس کی اکنالجمنٹ بھی ہو رہی ہے، یہ معاہدہ بھی اس کی ایک زندہ مثال ہے. آپ کی طرف دوبارہ بھی ہم آئیں گے، لیکن اعجاز ملک صاحب، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ عرب کنٹریز ہیں، سعودی عرب کی بات کر لی جائے، قطر کی بات کر لی جائے، اس سے پہلے اس قسم کے معاہدے جو ہیں وہ اس قسم کے نہیں، لیکن دفاعی معاہدے امریکہ کے ساتھ یہ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑا وہاں پر سیٹ اپ بھی موجود ہے، فوجی بھی موجود ہیں اور اڈا بھی موجود ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلم کنٹری کے ساتھ یہ پہلا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور یہ اتنا اس کے سٹرونگ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا. اس تمام تر سچویشن میں پاکستان کا گین آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اعجاز ملک صاحب؟ بہت شکریہ جی. یقیناً یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے اپنے نوعیت کے اعتبار سے، اور بالخصوص جو اس کے ٹائمنگز ہیں اس کے اعتبار سے. اچھا، اس کی دیکھیں ہسٹری تھوڑی سی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ انفارمل ریلیشنز تو بہت پرانے ہیں. جی، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، وہ ہمارے ان کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں. اور اس معاہدے کی روح سے جو بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہم پہلے بھی مل کے کرتے رہے ہیں. جیسے ان کی ملٹری ٹریننگ، اس میں پاکستان کا ہمیشہ سے رول رہا ہے. پرٹیکولرلی جو ڈیفنس یا سیکیورٹی ہے with reference to two holy mosques جو حرمین ہیں دونوں، ان کے لیے بھی پاکستان کا ایک رول رہا ہے. تو جو ہے اب اس معاہدے سے وہ چیزیں فارملائز ہو جائیں گی، تو یہ ایک یقیناً اہم بات ہے. اور پھر اس معاہدے کی جو کچھ شکیں بھی پتہ چلی ہیں، اس کے مطابق ملٹری انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہوگی. ٹھیک. تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. دیکھیں، یہ اگرچہ اس خطے میں اب جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اپنی طرز کا ایک منفرد معاہدہ ہوگا کہ جس میں دو مسلمان ملک آپس میں یہ اس طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پیشتر مغربی ممالک یا امریکہ کے ساتھ یہ معاہدے جو ہیں وہ موجود ہیں. بہرحال یہ اگر پاکستان اور سعودی عربیہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ امریکہ اور سعودیہ کے جو ریلیشن شپ ہیں یا معاہدہ ہے، اس کی یہ ظاہر ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اور میری اپنی ذاتی رائے میں اس میں کسی حد تک امریکن انہوں نے کنسنٹ جو ہے وہ یقیناً لیا ہوگا، اس کے بغیر وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے ملک صاحب جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے نا، وہ امریکن کنسنٹ انہوں نے لی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو ہے امریکہ کو شاید کمیونیکیٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے. یہ پوری دنیا کے لیے ایک سرپرائز کی حیثیت ہے. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ملک صاحب، آپ کی جانب ہم دوبارہ بھی آئیں گے، لیکن ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلق بھی بڑا اچھا ہے، اور امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے. دونوں دوست ممالک جو ہیں اگر وہ ایک دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں، امریکہ کو اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو امریکہ کے مفادات ہیں اس پورے خطے میں وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ معاہدہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ قطر میں جو اٹیک ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس میں پورے عرب کنٹریز کو نظر آ گیا ہے کہ امریکہ نے انہیں دھوکہ دیا ہے. جی، یہ ایک ٹریگر پوائنٹ رہا. جس طرح کہ جب مسجد اقصیٰ پہ حملہ کیا تھا 69 میں، تو اس کے بعد OIC وجود میں آئی. اسی طریقے سے قطر پر جب یہ حملہ ہوا، پہلا حملہ ہوا گلف کے کسی کنٹری پر، تو باقی لوگ سہم گئے، باقی گلف کے کنٹریز سہم گئے. اور جب اس کو اس طرح میں دیکھا جائے کہ نتن یاہو نے نقشہ دکھلایا دنیا کے سامنے کہ گریٹر اسرائیل کیا ہے. گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب کا بھی ایک ٹکڑا آتا ہے، جارڈن تو ہے ہی ہے، ایجپٹ تو ہے ہی ہے، سیریا تو ہے ہی ہے، لیکن
اس کے علاوہ عراق کا بھی ٹکڑا آتا ہے. تو یہ سارے ملک کافی سہم گئے کہ گریٹر اسرائیل کا جس کا کہ تصور قائم ہوا تھا 1897 میں، اور آہستہ آہستہ اس پورے پلان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے زائونزم کی طرف سے، زائنسٹ لابی کی طرف سے. تو وہ سعودی عرب کو بھی پتا ہے کہ جب جو ان کا ٹوٹل سیکیورٹی گارنٹر ہے امریکہ، اس نے قطر کے وقت میں جہاں ان کا دنیا کا سب سے بڑا بیس ہے ان کو اطلاع نہ دے سکے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن بات دوسری یہ ہے کہ جب تک پاکستان جس فارن پالیسی کے خد و خال کو لے کے چل رہا ہے اور بڑے اچھی طریقے سے چل رہا ہے، اور خاص طور پہ 7 سے 10 مئی میں جب ہم نے دانت کھٹے کیے انڈیا کے، اور اس کے بعد ہمارے قوت بازو کا احساس ہوا نہ صرف پوری دنیا کو بلکہ خاص طور پر گلف کنٹریز کو، اس کے بعد ہمارا پروفائل بڑھا، اور اس کے بعد جب ہماری گوجدار آواز آتی ہے کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں، چاہے وہ سیکورٹی کونسل ہو، جنرل اسمبلی ہو یا OIC کا پلیٹ فارم ہو، تو اس کے پھر نتائج جو نکلتے ہیں وہ یہ ہیں جو کہ سعودی عرب اور پاکستان کے اس معاہدے کے شکل میں سامنے آیا ہے. اس معاہدے کا جیو پولیٹیکل تناظر یہ ہے کہ کیونکہ ہم امریکہ کے کسی مفاد کے خلاف تو کام کر نہیں رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ امریکہ اگر یہ سمجھے کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا وہاں، اور اب پاکستان اگر سعودی عرب کے معاملے میں اپنے زور بازو، کیونکہ اس کا بڑا مضبوط اور مربوط عسکری نظام ہے، تو وہ اگر گارنٹر بن جائے تو اس کو کیا نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے حال ہی میں جو 140 بلین کا ہتھیار اوزار لینے کا معاہدہ کیا تھا اس کو کینسل تھوڑی کرنے جا رہا ہے وہ. سعودی عرب تو میں بھی کسی زمانے میں سعودی عرب میں تعینات تھا، اس وقت بھی ہتھیار اوزار وغیرہ لیے جاتے تھے، لیکن اب کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل قوانین کے تناظر میں معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی پاسداری میں ظاہر ہے کسی ایک ملک پر اگر کوئی برا وقت آتا ہے تو دوسرا ملک خود پڑے گا، اور پاکستان کوئی معمولی ملک تو ہے نہیں. دنیا اسلام کا اور ایک جوہری قوت ہے، گو کہ یہ جوہری قوت ہماری ڈیٹرنس کے لیے ہے، انڈیا کے خلاف ہے. لیکن اس معاہدے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو آل اسپیکٹرم معاہدہ ہے، فل اسپیکٹرم معاہدہ ہے. اس میں ہر قسم کی آپ نے انڈسٹری کی بات کی، انڈسٹری تو چائنا اور پاکستان کا 75% کے قریب ہمارا ہتھیار اوزار کا لین دین ہے، اور ہم تو GF تھنڈر بھی بناتے ہیں، ہمارے پاس جوائنٹ پروڈکشن ہے. تو آٹومیٹکلی سعودی عربیہ جو اتنے مہنگے جہاز لے رہا ہے، آنے والوں میں آپ دیکھیں گے دنوں میں کہ یہ GF-10 اور باقی جو جدید ترین ہتھیار ہے سعودی عرب یہاں سے بھی لے گا. وہ اس کا ساورن حق ہے، نہ صرف سعودی عرب بلکہ باقی ممالک بھی لیں گے. یاد رہے کہ سعودی عرب کی جو ہے وہ 35 ملین کی جو آبادی ہے، وہ اس میں تو زیادہ تر فارنرز ہیں، ان کی اپنی آبادی تو صرف 9.6 ملین ہے. تو ظاہر ہے ان کو آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے، اور دولت سے تو خیر مالا مال ہے وہ. اسی طریقے سے یوئی دولت سے مالا مال ہے، اس کے پاس بھی 1.3 اس کی ملین کی یعنی کہ 13 لاکھ کی پاپولیشن ہے، جبکہ فارنر وہاں 10 لاکھ ہیں، اور ان کے پاس فنڈز 1 ٹریلین کے قریب ڈالر کے قریب فنڈز ہیں. اسی طرح سارے کے سارے گلف کنٹریز تو ایک طرف تو دولت سے مالا مال، دوسری طرف تو قوت اور صلاحیت سے مالا مال پاکستان. تو اس کا ایک نیچرل سا الائنس بنتا ہے. جمیل صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا مظاہرہ ہے، اور ہماری طرف ہم نے دوسری طرف دولت ہے، اور ہم نے مارکہ حق میں بڑا واضح پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا کہ ہم الحمدللہ ہماری کیا اسٹرینتھ ہے اور ہم کتنے طاقتور ہیں. اگر ہم اس دورے کی بات کریں، وزیر اعظم شہباز شریف جب ریاض پہنچے، بڑا شاندار پروٹوکول ان کو ملا. کنگ خالد ایئرپورٹ پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اس کے بعد شاہی محل میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، پھر سعودی ایئر فورس کے طیاروں کی فضائی جو حفاظت سامنے آئی، وہ بڑا خوبصورت منظر تھا. اس کے بعد یہ معاہدہ سامنے آنا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بڑی تشویش دیکھی جا رہی ہے، بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. سفارتی محاذ پر پاکستان کو اس رد عمل پر کیا رسپانس دینا چاہیے اور کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ بہت کول مزاجی کے ساتھ آپ نے مجھ سے سوال کیا. یہ جی ڈاکٹر صاحب، جی اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا تو یہ بہت کول مزاجی کے ساتھ پاکستان کو جس طرح چل رہا ہے، پاکستان اپنے فارن پالیسی کو لے کے آگے اس طرح آگے چلنا چاہیے، اور بڑھتا تحمل مزاجی کے ساتھ. ہم نے تو کبھی کسی کے خلاف ایگریشن نہیں کی ہے. ہم نے تو جب 7 مئی کو بھی ہمارے اوپر ایگریشن کی گئی تو ہم نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت اس کا جواب دیا، اور آئندہ بھی
اس معاہدے کے بعد بھی یہ بیان آیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ ہم تو صرف اس کو امن کا ایک گہوارہ سمجھتے ہوئے یہ معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی اگریشن نہ کرے. اگر اگریشن کوئی ملک کرے گا, چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ملک ہو, تو ظاہر ہے پھر اس میں امن خراب ہوگا پورے خطے کا, اور جب امن خراب ہوگا تو امن کو قائم کرنے کے لیے پاکستان, سعودی عرب, کیونکہ ان کا معاہدہ ہوگا, دونوں بیچ میں کود پڑیں گے. کل کو اگر انڈیا کے طرف سے کسی قسم کا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے تو اب تو اس معاہدے کے تحت لازم ہے, قانونی طور پر بھی لازم ہے اور ویسے بھی لازم ہے سعودی عرب کے لحاظ سے کہ وہ کود پڑے. آپ نے سوال کیا, سعودی عرب میں تقریباً کوئی آدھا کروڑ کے قریب, سعودی عرب اور گلف کنٹریز میں آدھے کروڑ کے قریب بھارتی ہوتے ہیں, وہاں ٹریلین کے ڈالرز کے حساب سے انویسٹمنٹس ہیں سعودی عرب یا گلف کنٹریز کی, انڈیا اور انڈیا کی گلف کنٹریز میں, تو ظاہر ہے اس کو نقصان پہنچے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آرگینک وے میں ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوتا جا رہا ہے. انڈیا 10 دفعہ سوچے گا اب پاکستان سے ایڈونچر کرنے کی, ہم نے پہلے بھی نہیں کیا تھا, اب بھی ہم اپنے طرف سے کیوں کریں. ہم نے کوئی سینگ تو نہیں لگائے ہوئے ہیں بھارت کی طرح کہ ہم سینگ مارتے پھریں گے. ہم تو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ, ہم نے وارننگ دی تھی, ہم نے 26 اپریل کو وارننگ دی تھی اور 27 کے اعلامیہ میں یہ دیا ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے کہ ہم تو کسی پر اگریشن نہیں کرنا چاہتے, لیکن جس طرح کی انڈیا دھمکی دے رہا ہے, اگر اس نے ہماری طرف کوئی قدم بڑھایا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے, جو کہ دنیا نے دیکھ لیا اور ہم نے کر دکھایا. اور اسی وجہ سے اب تو یہ ابتدا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا کلیئر لاؤڈ میسج جو ہے وہ بھارت کو بھی اس سے مل گیا ہوگا. لیکن ملک صاحب, اگر دیکھا جائے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پورے عرب کنٹریز میں اس کا, بلکہ مسلم کنٹریز میں اس کا بڑا ایک مقام ہے, اوپینین لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو اوپینین فالوورز کنٹری ہیں جیسے کہ قطر ہے, یو اے ای ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اسی طرح کا پاکستان کا معاہدہ ان دو مزید ملکوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, یا چانسز موجود ہیں, تو آپ کو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل, دیکھیں سعودی عرب کی ایک تو وہ مذہبی اعتبار سے یا اسپریچول جو ہے لیڈرشپ ہے ان کی پوری اسلامک ملکوں میں, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام تو دیا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ جو ان کی اپنی ایک کنٹری سائز ہے اور اکنامک جو ان کی اسٹرینتھ ہے, اس کی بنیاد پہ وہ ایک بڑا اثر و رسوخ جو ہے وہ ریڈیٹ کرتے ہیں. اور عموماً جو دوسرے ملک ہیں وہ جو بھی قدم سعودی عرب اٹھائے وہ اس کی تقلید کرتے ہیں. تو اس سارے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو اس چیز کا یقیناً امکان ہے کہ مزید جو ہے اس طرح کے جو ہے معاہدے وہ آگے بھی ہو سکتے ہیں. ملک صاحب, ہم نے دیکھا کہ یہ جو معاہدہ کیا گیا اور اس پر بڑا ایک سٹرانگ سا میسج پہنچا, ایک میسج پہنچ گیا اسرائیل کے لیے اور ایک میسج جو ہے وہ بھارت کو پہنچ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, اب بھارت کا کھلبلی تو ہمارے سامنے آ رہی ہے, ہم نے ایکس پر دیکھا کہ ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ تبصرے کر رہے ہیں. پاکستان کو اب کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے اس سارے معاملے کو, اور اب اگر ہم امریکہ اور مغربی ممالک کی بات کریں, ان کا رد عمل کیا سامنے آئے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ چینج ہوں گے معاملات؟ نہیں دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ جہاں تک مغربی ممالک یا امریکہ ہے وہ ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا اور اس نئی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو ریکگنیشن یا ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں سعودیوں نے اس چیز کو کیٹر کر لیا ہوگا. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہوگا. البتہ بھارت کا اس کے اوپر کنسرن رہے گا, کیونکہ وہ بھارت کے جو ہے دفاعی اعتبار سے نہ صحیح, لیکن جو ان کے اکنامک ریلیشنز تھے اور بہت بڑھتے ہوئے اکنامک ریلیشن شپ تھے ان کے, جس میں سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے پلانڈ یا پرومسڈ ہے, تو وہ اس کے اوپر یقیناً ایک ریویو ہوگا اور اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. لیکن اس چیز سے قطع نظر کہ دوسرے ملک اس کو کس طرح سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں, میرے خیال میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے
کہ ہم ایک اتنی بڑی اپرچونٹی یا اتنے بڑی جو ایک انگیجمنٹ ہونے کو جا رہی ہے، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھائیں. دیکھیں جب بھی اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو دو ممالک جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ان سے وہ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ایک بنیاد ہوتی ہے ایسے معاہدوں کی کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے جو ہے ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں اپرچونٹیز کے ساتھ اس میں جو ایک بڑا چیلنج ہے جس کو یقیناً ہماری جو قیادت ہے وہ اس چیز کو بڑی خوش اسلوبی سے وہ سر انجام دے گی، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ارینجمنٹ سے اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے وہ ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ ایکرو کرنے چاہیے جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے. سعودی عرب کو اپنی سیکیورٹی کنسرنز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے پاکستان جیسے مضبوط دفاعی پارٹنر کی ضرورت ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ اپنے اکنامک چیلنجز کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے اپنے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کی جو ہے لائیولیہوڈ اور ان کے جو پرابلمز ہیں اکنامک کرائسس کی وجہ سے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ان سے ایسی جو ہے اس معاہدے کے بعد مزید ورکنگ گروپس بنیں گے اور پھر مختلف سب کمیٹیز میں یہ کام ہوں گے، تو ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی معیشت کے لیے سعودی عرب کے پاس جو وسائل ہیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جی. اور ہمیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، دیکھیں ماضی میں سعودی عرب جو ہے وہ اپنی اکنامک جو ہے اسٹرینتھ اور ایڈوانٹیج کی وجہ سے وہ ہمیں جو ہے ایک چھوٹے کولیبریٹو پارٹنر کے طور پہ وہ ہمیں ٹریٹ کرتا رہا ہے، اور ان کے پاس جو لیوریج ہے، ہمارے تقریباً 2 ملین ایکسپیرٹس جو ہیں وہ وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن کی ریمیٹنس پہ ہماری اکانومی چل رہی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے بہت ساری جو ہے نا فیملیز جو ہیں وہ استفادہ حاصل کرتی ہیں. تو وہ اس چیز کو اپنے ریلیشن شپ میں بڑا لیوریج کرتے تھے. اب ہم نے اس چیز کو آف سیٹ کرنا ہے اور برابری کی بنیاد پہ ہمیں یہ انڈیورنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے چاہیے، کیونکہ اب ہمیں دونوں طرف سے جو ہے ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بالکل جی. تو آپ نے جو اسٹرینتھ والا پوائنٹ اٹھایا ملک صاحب وہ بڑا زبردست ہے کہ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک طرف پاکستان ہے، پوری دنیا میں اس کو ایکنالجمنٹ ہے اس چیز کی کہ پاکستان ایک بہترین ملٹری پاور ہے، اور سعودی عرب نو ڈاؤٹ ایک بہترین اکنامک پاور ہے. تو اگر یہ دونوں مل جائیں گے تو ایک شاندار قوت جو ہے وہ جنم لے گی، اور اس کے آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں بھی اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، اور خاص طور پر پاکستان جس خطے میں ہم موجود ہیں یہاں پر بھی اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا اعجاز ملک صاحب اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس پر کچھ مزید بھی ہم بات کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے بات کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر بھی آئیں گے، لیکن پوری دنیا میں اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر اس معاہدے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے بڑا غیر معمولی معاہدہ ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مودی ہیں ان کی کل برتھ ڈے تھی تو ایک دن تو ویٹ کیا جا سکتا تھا، اور ان کی برتھ ڈے جو ہے وہ بھی سپوائل ہو گئی. اب اس وقت ہمیں جوائن کر لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر مسعود خان صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، ملٹری پاور اور اکنامک پاور جب اکٹھی ہو جائے تو اس کا کتنا زبردست ہم دیکھتے ہیں کہ امتزاج کیسا ہوگا، اور پوری دنیا میں اس معاہدے کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں آپ کی آواز کٹ رہی تھی، جہاں تک میں سمجھا اس کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو امپلیکیشن دنیا بھر میں کیسا ہوگا، یہی آپ کا میرا خیال میں کوشچن ہے. جی دیکھیں جی، اس میں تو فائدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آلریڈی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. 1951 سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جب دفاعی اس کے بات ہو رہی سعودی عرب، دیکھیں ون آف دی بگیسٹ کنٹریز ملٹریلی پوائنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں یا گلف میں ہے، اور ان کے پاس دیکھیں کہ میزائل فورس ان کے پاس ایک موجود ہے،
उनकी अपनी एयरफोर्स है, F-15 है, और इसके अलावा टाइफून जहाज है, एब्राहम टैंक्स हैं, बड़ी स्ट्रांग नेवी है. सो देयरफॉर वो एक बहुत ज़बरदस्त एक पावरफुल कंट्री है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में देखा जाए तो. और सिमिलरली पाकिस्तान की पोटेंशियल है. सो पाकिस्तान और दोनों का मिलना देखें कि एक मैसेज देता है कि कैपेबिलिटीज जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के पास, स्किल है, प्रोफेशनलिज्म है, ट्रेनिंग है, और वी हैव डिलीवर. तो पाकिस्तान के लिए एक इवन सऊदी अरब दोनों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक मौका मिला है. एक मैसेजिंग भी हुई है और एक किस्म का जो पीपल्स टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स हैं, वो स्ट्रेंथन हो गए हैं. और देखें कि इसके बाद ही मेरे ख्याल में कोई अगर समझता है कि एनी मिस एडवेंचर करता है वेस्ट एशिया में या साउथ एशिया में, तो मैसेज वाज़ेह है, पाकिस्तान स्ट्रेंथन हो गया, इसी तरह सऊदी अरब स्ट्रेंथन हो गया. बिल्कुल ठीक है. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा, मशरिक़ वस्ता में जो इस वक्त सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है, और एक हफ्ते के अंदर हमने देख लिया इसराइल ने जो है वो तकरीबन 5-6 मुस्लिम कंट्रीज़ पर उसने अटैक भी किया. इस डील का उस चीज़ पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इसराइल में भी इस वक्त बेचैनी और तज़ब्ज़ुब का शिकार है इसराइल के? अब जो उसने हरकत अगर ऐसी की तो उसके लिए एक दिफाई मुआहिदा मौजूद है, और दीगर पाकिस्तान में अभी तो सऊदी अरब के साथ ये दिफाई मुआहिदा हुआ है, दीगर ममालिक भी अरब कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ अगर ऐसा मुआहिदा कर लेते हैं तो इसका फिर आने वाले दिनों में इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? बड़ा एक वाज़ेह मैसेज है. जिस तरीके से वाक़यात रूनुमा हुए हैं कतर में जो हुआ है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 6 कंट्रीज पे स्ट्राइक्स किए. इवन जो फ्लोटिला था तुनिसिया के पोर्ट में था, वहां पे भी जाकर स्ट्राइक्स किए हैं. और जब ग्रेटर इजराइल की बात आती है तो एक्सपेंशन की बात होती है. इसमें सऊदी अरब का एरिया भी शामिल है, सीरिया का भी एरिया शामिल है, और तो इसी तरह इजिप्ट का एरिया शामिल है, लेबनान का एरिया शामिल है. सो उससे एक अपने उन्होंने डिजाइन्स को ओपन कर दिए. तो उन्होंने कहा था हम करते रहेंगे फ्यूचर में. सो देयरफॉर इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए वो बढ़ गई कि ये एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एकदम ये मुआहिदा नहीं हुआ है. इसके पीछे कंसिडरेबल थिंकिंग हुई होगी, बातचीत की गई होगी, इसके मुज़मरात को देखा गया होगा, और इसके बाद से जाके इसको कंक्लूड किया गया है. लेकिन ये है कि एक मैसेजिंग इजराइल के लिए अब ये है कि सऊदी है, ये अरब है, वो अकेला नहीं है. इसके पीछे द ओनली पाकिस्तान एक कन्वेंशनली सुपीरियर फोर्स है जिसने अपना आप को एस्टेब्लिश किया ड्यूरिंग द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट उसमें मार्के हक में और बुनियाद मरसूस में. दैट इज एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो दुनिया मानती है और दुनिया के लिए भी है. और देखिए हम बात करते हैं, ठीक है, दुनिया को हमने बता दिया है ब्रिगेडियर साहब के अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी पावर है पाकिस्तान. इसी पर बात करने के लिए नाइला चौहान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर हैं. बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. आपके नज़दीक ये जो मुआहिदा हुआ है, तारीखी मुआहिदा, दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, खारजा पॉलिसी में कितना बड़ा संग मील है, और आप बरतानिया और अमरीका जैसे ममालिक इस मुआहिदे को किस नज़र से देख सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाने का. ये ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे हैं कि ये जो मुआहिदा है ये एक दिन में नहीं हुआ. ये इसकी निगोशिएशंस जो हैं पिछले 10 सालों से चल रही हैं, और पाकिस्तान इसमें जो है बड़ा सोच समझ रहा था कि ऐसा मुआहिदा ना किया जाए जिसमें आप दुश्मन आपने डिफाइन नहीं किया, बस कौन से दुश्मन के खिलाफ ये इस्तेमाल होगा. अगर इंडिया आपके ऊपर अटैक करता है तो ठीक है. नाइला साहबा का कलामी के लिए माजरत, हमारे पास हमारे प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी नाइला चौहान, मसूद खान साहब. दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.